अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान में अभी 16 नवंबर 2024 हफ्ते का दिन जो है प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन मेरे सामने बहुत सी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और मैं ऑनेस्टली आपसे कहूँगा कि बड़ी डिस्टर्बिंग किस्म की डेवलपमेंट है मेरे सामने। और ये डिस्टर्बिंग इसलिए है कि मुझे कई घंटे लग गए इसको एक तरह से चेक करते हुए, वेरीफाई करते हुए, बिकॉज़ मेरा ज़हन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। क्या पाकिस्तान आर्मी खुद अपनी धरती, अपनी सरजमीन में, अपने एक सूबे के अंदर, अपने ही शहरियों के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स कर सकती? ये चीज़ हज़म नहीं होती मुझे बार बार ये लगता था कि ये गलत है। और फिर उसको मैंने बार बार चेक करने की कोशिश की, लेकिन लगता यही है कि 5 या 6 नवंबर को, ग़ालिबन 5 या 6 नवंबर 2024 को पाकिस्तान आर्मी ने खैबर पख्तूनख्वा में, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में एक गाँव, ग़ालिबन टापी उसका नाम है, वहाँ पे ड्रोन स्ट्राइक की, जिसके नतीजे में 3 से 5 लोग जो हैं वहाँ पे, और सारे मासूम सिविलियन जो हैं वो वहाँ पे हलाक हो गए, औरतें, और जिनमें उम्र में बड़ी कम उम्र की लड़कियां भी उसमें शामिल थीं। अच्छा, जहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे हज़म नहीं होती, उसके साथ ही एक बहुत ही अजीब चीज़ मैं देख रहा हूँ, वो ये कि कंप्लीट मुझे ऐसा लग रहा है, और अगर मैं गलत हूँ इस मामले में तो आई हैव टू ऑफर माय एडवांस अपॉलजीज। लेकिन जो चीज़ मुझे नज़र आई है कि पूरे पाकिस्तान के मीडिया में, सिविल सोसाइटी के अंदर एक मुकम्मल खामोशी है इस हवाले से। अगर तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इसके हवाले से करारदाद हो चुकी है, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करती है, वहाँ उन्होंने ये इशू पाकिस्तान की पार्लियामेंट में उठाया है, वहाँ इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट हुई है, वहाँ शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब इसके ऊपर रो चुके हैं। अगर डॉन ने और ट्रिब्यून ने और दी न्यूज़ ने और बहुत से और अखबारात ने इस पे इदारिये लिखे हैं, अगर पाकिस्तान के 33 टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर इस पे बहस हो चुकी है, और पाकिस्तान के जो माया नाज सहाफ़ी और एंकर पर्सन्स हैं, अगर वो इसे अपने प्रोग्राम्स में डिस्कस कर चुके हैं और मुझे और आपको इसका नहीं पता चला, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी का दस्तखार हूँ। लेकिन मुझे नज़र यही आ रहा है कि इस पे कोई डिस्कशन हुई ही नहीं है, ये सवाल उठा ही नहीं है कि भाई आपकी फ़ौज आप ही की अपनी धरती और अपनी टेरिटरी के अंदर अपने ही शहरियों के ऊपर किस तरह से ड्रोन स्ट्राइक्स कर सकती है, इसकी क्या पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस है। मुझे वो डायलॉग याद आ रहा है जो हिंदुस्तानी डिप्लोमेट्स के साथ मेरा इस्लामाबाद में हुआ, फिर अंग्रेज़ों के साथ हुआ, एक ब्रिटिश डिप्लोमेट के साथ हुआ, एक यूरोपियन डिप्लोमेट के साथ हुआ, ओवर द ईयर्स, एक पॉइंट में नहीं, डिफरेंट जगहों पे, जिनका कहना यह था कि भाई साहब क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आप तो वो लोग हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी फ़ौज करती, उन्होंने कहा आप क्या ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, आप क्या कश्मीर की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने तो कभी कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तानियों का तो ये कहना था कि हमने कभी कश्मीर के अंदर, मकबूसा जम्मू और कश्मीर में हमने एयरफोर्स यूज़ नहीं की, आपने फाटा के अंदर, आपने बलूचिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की हैं। तो मैं उसी को, अभी मैं कई दफ़ा उसका जिक्र कर चुका हूँ, मुझसे एक यूरोपियन डिप्लोमेट ने भी ये कहा था। अब हम अपनी ही टेरिटरी के अंदर खवारिजी कह के, खारिजी कह के हम लोगों के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स कर रहे हैं, और उसके बाद उसकी कोई डिस्कशन नहीं हो रही। क्या ये वो तल्ख हकीकतें हैं? क्या ये वो उरियानी फहाशी पोर्नोग्राफी है जिसको छुपाने के लिए पीटीए कहता है कि 1 लाख से ज़्यादा वेबसाइट्स जो हैं, यूआरएल एड्रेसेस को ब्लॉक किया गया है? ये एक चीज़ है जिसके ऊपर मैं अपना एक एनालिसिस और ये सवालात जो हैं अपने इस पोर्नोग्राफी के चैनल में आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसके अलावा भी चंद इश्यूज़ मेरे सामने हैं कि इस वक्त इमरान खान ने जो तहरीक और जो कॉल दी है, उन्होंने फाइनल कॉल 24 नवंबर की, उस हवाले से जनरल साहिबान जो हैं वो किस किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार हैं, ये भी मेरे सामने है। अमेरिका के अंदर इलॉन मस्क ने 11 नवंबर को, बात अब पता चली है, 14 की बात पता चली न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी से, लेकिन इलॉन मस्क ने ईरान के यूएन मिशन के जो एम्बेसडर हैं, आमिर सईद इरवानी साहब, उनसे मुलाकात की है। खासी लंबी चौड़ी उन्होंने मुलाकात की किसी सीक्रेट जगह पे। इसकी क्या अहमियत है? और हिंदुस्तान के मैंने अखबारात देखे तो मुझे बड़ा एक दुख और अफसोस हुआ। अब आप सोचते होंगे अफसोस और दुख मुझे किस हवाले से हुआ? अफसोस मुझे हुआ कि पहले तो मैंने एक फ्लैश न्यूज़ देखी एक दिन पहले, अर्शदीप सिंह मेरा ख्याल है उनका नाम है, अर्शदीप सिंह जो है, उनको कनाडा में गिरफ्तार किया गया, जिनको हिंदुस्तान ने एक दहशतगर्द डिक्लेयर कर रखा है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कोई कत्ल किया था हिंदुस्तान में, वो कुछ सिख मूवमेंट का हिस्सा है, और लेकिन कनाडा में उनको एक हथियार की पोजेशन में ये फायरिंग करने के इल्ज़ाम में 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया। तो हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स ने उनकी एक्स्ट्रेडिशन की एक रिक्वेस्ट डाली। हिंदुस्तान में उन्हें अर्श दल्ला कहते हैं, दल्ला मेरा ख्याल है वही है जिसको पाकिस्तान में कहते हैं ये दल्ला है, तो अर्श दल्ला उसका निकनेम है। और मुझे थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली के दरमियान और अटावा के दरमियान, अटावा और दिल्ली के दरमियान में, कनाडा और हिंदुस्तान के दरमियान में एक नया डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है कि अर्शदल्ला की एक्स्ट्रेडिशन के बहाने हिंदुस्तान और कनाडा अपने ताल्लुकात को, जहाँ पे एक थॉ है, एक ब्रेक डाउन है, उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं।
تو اس چکر میں میں نے ہندوستان کے اخبارات جو ہے وہ ذرا جا کے کھنگالنے شروع کیے، لیکن وہاں جا کے مجھے بڑا صدمہ ہوا۔ صدمہ مجھے کیوں ہوا آپ سوچتے ہوں گے کیا ہو گیا ہندوستان کے اندر، میں نے کوئی کشمیر پہ خبر پڑھ لی؟ نہ نہ نہ، وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ مہاراشٹر جو ان کی سب سے رچ اسٹیٹ ہے، وہاں 20 تاریخ کو الیکشن ہو رہے ہیں، اور جھارکھنڈ میں میرا خیال ایک کا دن پہلے کہیں الیکشن ہوئے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں۔ افسوس مجھے اس لیے ہوا، جھٹکا مجھے اس لیے لگا کہ جب میں نے ہندوستان کے اخباروں میں اسپیشلی دی وائر کے اندر میں نے اس پورے الیکشن کی جو پالیٹکس ہے اسے جب میں نے پڑھا، اتنی انٹرسٹنگ، اتنی مفصل، اتنی کمپریہنسو پولیٹیکل ڈسکشن 2+2 پورا ایک انالیسس میں نے پڑھا، مجھے جھٹکا لگا، مجھے افسوس ہوا، کہاں وہ کہاں ہم۔ ہمارے ہاں ایک 400-500 ورڈ کی انگریزی اخبار کے اندر پالیٹکس پہ سوری چھپتی ہے، ہوتا اس کے اندر کچھ نہیں ہے، اور وہاں پر ہندوستان میں پالیٹکس کو اتنا زیادہ مزے کے دار طریقے سے پڑھنے والے، تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پڑھیں ہندوستان کے اخبارات، کیونکہ ڈائریکشن سیٹ ہو چکی ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر کہ جانا کہاں ہے چیزوں نے، تو وہاں کے ڈائنامکس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں۔ اب اس سے پہلے کہ میں باقی ساری پولیٹیکل چیزوں کی طرف چلوں اور اپنے وہ تلخ سوال اپنے پورنوگرافی کے چینل کے اوپر اٹھاؤں، میں آپ کو یاد کرواؤں گا، ریمائنڈ کرواؤں گا کہ اس پورنوگرافی کے چینل کو آپ جوائن کریں ایز این ایڈلٹ۔ یہ ایک ایڈلٹ چینل ہے اس پورنوگرافی کی، کیونکہ ہم نے یہاں پر ننگا ننگا پاکستان کی سیاست کے اور ریجنل ڈائنامکس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اسے جوائن کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو اس کے نوٹیفیکیشنز جو ہیں مل سکیں۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ علماء دین اور کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے تو فیصلہ کر لیا ہے، ان کے فیصلے کی روشنی میں 30 نومبر کے بعد تو ویسے ہی ہمیں پاکستان میں بند کر رہے ہیں، تو اتنی دیر تک تو کم از کم ہم کھل کے ان کی کلاس لیں، تو اس میں ہمیں جوائن کریں۔ سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں نارتھ وزیرستان کی ڈرون سٹرائک کو۔ یہ ڈرون سٹرائک کب ہوئی؟ مجھے تو پچھلے چند گھنٹوں میں ٹویٹر سے اس کا پتہ چلا، اور مجھے لگتا ہے کہ 14-15 تاریخ سے پہلے اکثر لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے پتہ چلا وقار خان صاحب کے ٹویٹ سے، جو پاکستانی امریکن شہری ہیں۔ انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے جس میں ایک نوجوان، اس کو نوجوان بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ بچہ ہی ہے میرا خیال ہے، اسکول کا زیادہ سے زیادہ 12-13 سال کا ایک لڑکا ہے، جو روتا ہوا آ رہا ہے، صدمے سے اس سے چلا نہیں جا رہا، اس کو بار بار سہارا دینا پڑ رہا ہے۔ وہ کسی جنازہ گاہ سے واپس آ رہا ہے جہاں اس کی ماں کو، اس کی بہنوں کو، اس کے گھر والوں کو دفنایا گیا۔ وہاں وقار خان صاحب نے سوال اٹھایا ہے کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی فیصلہ کرے کہ وی پی این زیادہ حرام ہے یا اس قسم کی ڈرون سٹرائکس جن میں معصوم لوگ مارے جاتے ہیں یہ زیادہ حرام ہے۔ جب میں نے ایکسپلور کیا تو سب سے پہلی جو اس کی ٹویٹ ہے وہ کسی گلوبل انٹیلیجنس ٹویٹر ہینڈل کی ہے، اور یہ ٹویٹ جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ ایک فوٹیج شیئر کی گئی ہے جس میں ایک ڈرون جو کوڈ کاپٹر ہے، جو بالکل آپ کو کھلونا لگتا ہے، ایک کوڈ کاپٹر جو ہے، جو لوگ ویسے بھی فوٹیج کے لیے استعمال کرتے ہیں، آپ نے اکثر وہ پی ٹی آئی کے جلسوں کے اندر کوڈ کاپٹر دیکھے ہوں گے جو عمران خان کے چہرے پہ اڑتے ہیں، اس قسم کے کوڈ کاپٹر سے، یہ بڑے سائز کے کاپٹر سے، لوگ جو ویڈیو والا کوڈ کاپٹر ہوتا ہے تو وہ کوڈ کاپٹر تو چھوٹا ہوتا ہے، یہ بڑے سائز کے کوڈ کاپٹر سے مسل فائر جو ہے وہ کیا گیا ہے ایک گھر کے اوپر اس گاؤں میں جو ٹاپی ہے، اور اس کی باقاعدہ فوٹیج جو ہے یہ گلوبل انٹیلیجنس کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس نے شیئر کی، اور اس سے ساتھ یہ لکھا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ٹویٹر ہینڈل ہے یہ پاکستانی فوج سے ہی لنک لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر باقاعدہ یہ لکھا گیا ہے کہ یہ خوارجی تھے، ان کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا اور سکسیسفلی ان کو ٹارگٹ کر کے ایلیمینیٹ کر دیا گیا۔ آپ کو یاد کرواؤں گا کہ جولائی 2024 کے اندر پاکستان کی وزارت داخلہ منسٹری آف انٹیریئر نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا پاکستان کے ذرائع ابلاغ کو کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں دہشت گرد ہیں، ان کو یہ فتنہ الخوارج ہیں اور ان کے لیے خارجی کی ٹرم جو ہے وہ استعمال کی جائے، اور یوں انہوں نے ایک اسلامک ہسٹری کی، مسلم ہسٹری کی تاریخ کی ایک کانٹروورشل ٹرم جو ہے جس کے بہت اسپیسیفک قسم کی ریزنز تھے اس ڈیفینیشن اور ٹرم کے، اس کو انہوں نے اپنے سیاسی دشمنوں کے لیے انہوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، جس طرح سے ہم سارے جرنلسٹ کو انہوں نے دہشت گرد جو ہے وہ ڈکلیئر کیا۔ لیکن اور ٹویٹر ہینڈلز سے آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے، ایک اور بھی ٹویٹر ہینڈل میں نے دیکھا جس نے کہا کہ یہ پاکستان کی اس ریاست ہی سے لنکڈ جو ہے ٹویٹر ہینڈل پہ اس کو کلیم کیا گیا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فیکٹ جو ہے وہ ہوا ہے۔ اس کے بعد 2 ویب سائٹس، آن لائن سائٹس، نیوز سائٹس جو ہیں وہ میرے دیکھنے میں آئیں، ایک کا نام پیمفلٹ ہے اور ایک کا نام انٹرونشن نیوز ہے۔ انٹرونشن نیوز تو لگتا ہے پاکستان کے بہت خلاف ہے، جس میں باقاعدہ لکھا گیا کہ پنجابی فوج جو ہے یہ سب کچھ کر رہی ہے، پٹھانوں کو مار رہی ہے۔ البتہ پیمفلٹ ریلیٹیولی نیوٹرل لینگویج استعمال کرتے، لیکن چونکہ پاکستان کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ ویب آن لائن سائٹس یا URLs تو بلاک ہیں، اس لیے یہ پتہ نہیں کہ یہ سائٹس پاکستان میں پڑھی بھی جا سکتی ہیں، یہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ لیکن اس میں جو چیز بہت
अच्छा, इस पे जो जब आप पैम्फलेट की स्टोरी पढ़ते हैं या इंटरवेंशन न्यूज़ की स्टोरी पढ़ते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि ये कोई इतनी ढकी-छुपी बात नहीं है। सारे खैबर पख्तूनख्वा को पता है। उस पे बाकायदा अली अमीन गंडापुर की तरफ से भी इज़हार अफ़सोस किया गया है। केपी के मिनिस्टर्स का भी वहाँ पे ज़िक्र है। बाकायदा वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की स्टेटमेंट आपको पता चलती है कि पुलिस कहती है कि बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या है, लेकिन ये असल में हुआ ये है कि यहाँ पर एक इनके पास शाहज़ोर पिकअप थी, जिस पे किसी ने बारूद रखा हुआ था और वो शाहज़ोर पिकअप जो है वो फट गई है इस घर के अंदर, और ये बेसिकली दहशतगर्द थे, जिसकी वजह से इन लोगों की हलाकत जो है वो हुई है। लेकिन लोग वहाँ पे बता रहे हैं पैम्फलेट को और इंटरवेंशन न्यूज़ को, जो उनके कॉरेस्पॉन्डेंट को, कि ये बकवास कर रहे हैं। पुलिस को फ़ौज ने कहा है ये झूठ बोलने के लिए, और यहाँ जो है वो ड्रोन स्ट्राइक हुई। और ये फुटेज तो मैं थोड़ी सी आपको दिखा भी सकता हूँ स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं कि इसमें बाकायदा जो है वो क्या हुआ है। अब इसमें जहाँ ये चीज़ मुझे बिल्कुल हज़म नहीं होती, उसकी हज़म मुझे क्यों नहीं होती, व्हाई आई एम हॉरिफाइड, क्यों मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बिकॉज़ ऐसा लगता है कि फ़ौज के अफ़सर जो हैं, ये जर्नैल साहिबान के हाथ में ये क्वाडकॉप्टर जो है, उसको वो एक खिलौने के तौर पे, एक टॉय के तौर पे उसमें मज़े ले रहे हैं कि हमारे पास एक इफ़ेक्टिव टूल आ गया। भई जाएँ आप हिंदुस्तान से लड़ें, जाएँ आप किसी और मुल्क से लड़ें जिसके पास ये चीज़ें हैं। आप इसे कहते हैं नीचे सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर, तो वो जो औरतें मर गई हैं उसकी किसको ज़िम्मेदारी है? लेकिन इसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या हैं? इसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस ये हैं कि आप ये कह रहे हैं कि इसी धरती और सरजमीन में हमारे पास अब पुलिसिंग एबिलिटी नहीं है। हमारी कोई फ़ौज, हमारी कोई पैरामिलिट्री जो है, वो जाके लोगों को टारगेट नहीं कर सकती, गिरफ्तार नहीं कर सकती, उनको मार नहीं सकती। इसका मतलब है आप समझते हैं कि नीचे ज़मीन के ऊपर जो पॉपुलेशन है, वो आपकी बात नहीं मान रही है, वो आपसे हॉस्टाइल है। इन अदर वर्ड्स, आप ये मान रहे हैं कि यू हैव लॉस्ट कंट्रोल ऑन योर टेरिटरी। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में 2001 से लेके 2021 के दरमियान 13,000 से ज़्यादा ड्रोन स्ट्राइक्स की, जिसमें 10,000, 4,000 से कहते हैं कि 10,000 के करीब जो है, कम से कम, ये भी ज़ाहिर है फिगर गलत ही होगा, ज़्यादा ही लोग मरे होंगे उसमें, वो लोग हलाक हुए। पहला क्वेश्चन जो पाकिस्तान आर्मी के जनरल साहिबान को सवाल करना चाहिए सीरियसली, वो ये है कि क्या अमेरिका ने 20 बरस में 13,000 ड्रोन स्ट्राइक्स करके एक अफगानिस्तान के ऊपर, क्या वहाँ पर जंग उन्होंने जीत ली, या उनको एक अजीब व गरीब तरीके से वहाँ से विड्रॉल करना पड़ा? आपको क्या लग रहा है कि ड्रोन का इस्तेमाल करके आप जो है जिस चीज़ का पॉलिटिकल हल आप ढूंढ नहीं पा रहे, और मेरी तरह के जो फहाशी उरियाँ और पोर्नोग्राफी फैलाने वाले लोग हैं, वो मसलसल आपको कह रहे हैं कि इसका आपको पॉलिटिकल हल ढूंढना पड़ेगा, तो आपका क्या ख्याल है कि ड्रोन को एज अ वेपन इस्तेमाल करके आप इसका हल जो है इस सूरत हाल का ढूंढ लेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि इसका हल निकल आएगा। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ देखें कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का भी कैरेक्टर यहाँ पे बहुत अजीबो-गरीब है कि उनको पता भी है, उसके बावजूद उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। मैंने गूगल में डिफरेंट टर्म्स यूज़ किए हैं, कोई नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने कोई इसके ऊपर पोजीशन ली है या उनकी असेंबली के अंदर ये डिस्कशन हुई है, कुछ पता नहीं चल रहा। अच्छा, अब आगे साइलेंस आप देखें ज़रा कि अगर तो कोई डॉन अखबार इस पे इदारिया लिख चुका है, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो चुकी है, या इसको टीवी एंकर्स डिस्कस कर चुके हैं, तो आई मस्ट ऑफर माय अपॉलॉजीज इन एडवांस कि मुझे नहीं पता चला कि इसको डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन मुझे अभी तक समझ आई है कि मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया कि किसी ने इसको डिस्कस किया है। कुछ जो मैंने सर्च यूट्यूब पे भी सर्च की है, मैंने इस पर गूगल पे भी इस पर मैंने सर्च की है, तो पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ, मैं अभी भी ये समझता हूँ कि बहुत बहुत रिस्पेक्टेड टीवी एंकर्स मौजूद हैं। पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, इमरान खान की दुश्मनी अपनी जगह पे, लेकिन तलत हुसैन साहब को, मंसूर अली ख़ान साहब को, जनाब मुनीज़ा जहांगीर साहिबा को, वो तो ह्यूमन राइट की, उनकी तो वालिदा ने इंसानी हकूक़ का इतना वो अलमबरदार थी। इसी तरह से अस्मा शिराज़ी साहिबा, जिनको बहादुरी के मेडल मिलते रहे हैं मेरे ख़्याल अमरीकियों से, वो कहते हैं बहुत ब्रेव जर्नलिस्ट हैं। हामिद मीर साहब को, कामरान शाहिद साहब को, मुनीब फ़ारूक साहब को, नजम सेठी साहब को, अंसार अब्बासी साहब, डेडिकेटेड इन्वेस्टिगेशन है, वो तो दिलों का हाल जानते हैं। उन्हें पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर लीडर जो हैं, वो इमरान खान का जो कॉल है 24 नवंबर की, उससे को बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। तो ये सब लोगों को इसके बारे में आवाज़ तो उठानी चाहिए, ख़ास करके अंसार सभी को उठानी चाहिए, और डॉन का ट्रिब्यून का, द न्यूज़ के एडिटोरियल वो भी होने चाहिए इस हवाले से। मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स का भी कोई रिएक्शन नहीं है। ह्यूमन HRCP है, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका भी कोई रिएक्शन और रद्द-ए-अमल जो है वो हमारे सामने नहीं आया। अब मैं आपको याद करवाऊंगा कि सिर्फ एक दिन पहले, जुम्मे के दिन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब इज़्ज़त माव सैयद आसिम मुनीर तमग़े इम्तियाज़ मिलिट्री जो हैं, वो मरगला डायलॉग में जब बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो दहशतगर्द हैं ये फितना अल खवारिज हैं। इससे पहले मैंने आपको कहा ना कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने नोटिफिकेशन भी किया जुलाई 2024 में, उन्होंने कहा कि इनको ऑफिशियली तौर पे खारिजी जो है वो कहा जाए। इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है? सोचा आपने इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इसकी सिग्निफिकेंस यह है कि इस्लाम की हिस्ट्री की एक टर्म को इस्तेमाल करके, उसको इन्वोक करके
آپ نے اپنے ان شہریوں سے، سٹیزن سے، جن کے ساتھ آپ کے سیاسی مسائل حل نہیں ہو پائے، آپ کا وائلنٹ ریلیشن شپ ہے، آپ نے انہیں انسانیت کے اور ہیومینٹی کے دائرے سے آپ نے انہیں باہر نکال دیا ہے. اسی طرح سے جیسے صہیونیوں نے حماس کو، حزب اللہ کو اور فلسطینیوں کو انسانیت کے دائرہ کار سے نکال دیا ہے، وہ یہ صہیونی یہ کہتے ہیں کہ یہ جانور ہیں، ان کو ہم نے انسانوں کا کوئی ٹریٹمنٹ ہم نے نہیں دینا. آپ ایگزیکٹلی یہی چیز کر رہے ہیں. جب آپ روز مرغی کھاتے ہیں تو کبھی آپ کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ مرغی جو ہے یہ زندہ تھی، اس کے اندر جان تھی؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں مرغی کھانی ہے، بیکاز مرغی کو آپ نے ڈی ہیومنائز کر دیا ہے. یہی صورت جو ہے ہم نے لیمب کے ساتھ بھی کی ہوئی ہے، اور بھی جانوروں کے ساتھ کی ہے جن کو ہم استعمال کرتے ہیں. اسی کو پولیٹیکل سائنس میں کہتے ہیں ڈی ہیومنائزیشن آف دی ادر سائڈ کی ڈی ہیومنائزیشن کرنا. اب اس میں ایک اور بھی ایشو ہے. اپنی سائڈ کو تو آپ کہتے ہیں ہم شہید ہیں، بیکاز ہم ایک بہت بڑے کاز کی خاطر ہم نے جان دی ہے. تو جب مسلمانوں کو مارتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون شہید تھا، کون کافر تھا، کون ہلاک ہوا ہے. اسی لیے آپ میں سے بہت سے لوگ جب مجھے کہتے ہیں کہ ان کو شہید کہیں، تو میں نے کئی دفعہ کہنے کی کوشش کی تھی کہ اس میں بڑی پیچیدگی اور بڑی کمپلیکسٹی جو ہے وہ انوالو ہے، اور یہ ایک ویلیو ججمنٹ ہے. یہاں اب وہ ویلیو ججمنٹ کھل کے آپ کے سامنے آ گئی. ایک دوسرے والے جو ہیں جن کو مارا جا رہا ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ فینیٹک قسم کے مسلمان ہیں. ان کی بھی مسجدیں ہیں، ان کے بھی مدرسے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اور ان کے بھی بڑے ہی فنڈامنٹلسٹ قسم کے عقائد ہیں. تو یہ اس قسم کی ایک جنگ ہے. اب علماء دین سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ علماء دین کدھر ہیں؟ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کس قسم کی جنگ ہو رہی ہے. تو علماء دین تو بیچارے یہ کہہ رہے ہیں کہ وی پی این جو ہے اس کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ وی پی این حلال ہے، ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک حلال ہے، یہ حرام ہے. یہ دوسری طرف سے علماء دین ہیں یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں جو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جن جو ہیں وہ خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں، اور اس کا سمٹم اور اثر یہ ہے کہ لڑکیوں کو لیوکوریا ہو جاتا ہے. کوئی ذرا سا گوگل کر لے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ لیوکوریا ایک انفیکشن ہے کینڈیڈا البیکنس کی، یا فنگل ہوتی ہے، یہ بیکٹیریل ہوتی ہے، یہ پریگننٹ عورتوں کے اندر ہوتی ہے. وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے، وائٹ کا مطلب ہی بیسکلی انفیکشن ہے اس کے اندر. لیکن یہ جو ڈس انفارمیشن کے چینل ہیں ان کو بند کرنے کا پی ٹی اے جو ہے وہ نہیں سوچ رہا. پی ٹی اے جو ہے وہ ہمارے پیچھے جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. اب چلتے ہیں گارڈین اخبار، برطانیہ کے بڑے اخبار گارڈین کی عمران خان سے متعلق سٹوری کی طرف جو ایک دن پہلے چھپی. یہ سٹوری اپنے ٹاپ پہ یہ کہتی ہے کہ سوال جواب پوچھے گئے تھرو عمران خان کے وکلا کے ذریعے گارڈین نے عمران سے ایک انٹرویو کیا، انہیں سوال پوچھے، اس پہ ایک سٹوری جو ہے وہ ڈیولپ کی گئی ہے. اور عمران خان اور سٹوری یہ کہتی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ پاکستان کی ملٹری سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں، ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں. لیکن پاکستان کی ملٹری آفیشل کا انہوں نے کہا ہے کہ اس نے گارڈین اخبار کو یہ بتایا ہے کہ ملٹری جو ہے وہ عمران خان سے بات نہیں کرنا چاہتی، اور عمران خان کے اوپر جو کیسز ہیں اس کا عمران خان کو عدالتوں میں سامنا کرنا چاہیے. کون سی عدالت آپ نے چھوڑی ہے جس میں بیچارہ ان کو فیس کرے گا؟ لیکن ایشو یہاں پہ یہ نہیں ہے. میں جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ، کیپیبل، بڑے انٹیلیجنٹ صحافی ہیں برطانیہ میں، جناب مرتضیٰ علی شاہ صاحب، بہت اچھا لکھتے ہیں، دی نیوز اخبار میں بڑے انویسٹیگیٹو سٹوریز لکھتے ہیں. وہاں انہوں نے نواز شریف صاحب سے ایک بڑا آدھا پچتا قسم کا سوال پوچھا. شاید وہ شرارت کرنا چاہ رہے تھے، یا انہوں نے ٹھیک طرح سے گارڈین کی سٹوری نہیں پڑھی، جس میں انہوں نے کہا جی کہ عمران خان تو ملٹری سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ملٹری عمران خان سے بات نہیں کرنا چاہتی. تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف نے اس پہ کیا ریسپانس دیا، میں ذرا آپ کو ایکچوئل سلائڈ دکھانا چاہتا ہوں گارڈین اخبار کی کہ مرتضیٰ علی شاہ نے اصل بات کو تھوڑا سا توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے، اور جن لوگوں نے وہ سٹوری نہیں دیکھی ان کو اس سے ایک غلط تاثر پیدا ہوتا ہے. گارڈین کی سٹوری کا سبسٹنس یہ ہے کہ عمران خان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ جو ہیں ملٹری کے ساتھ آپ کا کوئی ڈائلاگ یا انٹریکشن ہے. عمران خان نے کہا جب سے میں اگست 2023 سے یہاں پہ ہوں میرا کسی قسم کا ملٹری کے ساتھ کوئی ڈائلاگ، کمیونیکیشن یا کانٹیکٹ نہیں ہے. پھر ان سے مزید سوال پوچھا گیا کہ اگر آپ کو موقع ملے گا ڈائلاگ کریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، اگر مجھ سے کوئی اپروچ کرے گا تو اپنے تمام تر ڈفرینسز کے باوجود میں ملٹری کے ساتھ بات کروں گا، بٹ آن دا پرنسپلز، میں ایک اوپن ٹرانسپیرنٹ پرنسپلز، اصولوں کی روشنی میں بات کروں گا جمہوریت کی خاطر. اب ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن کوئی نئی نہیں ہے، وہ بار بار کئی ہفتوں سے ہمارے سامنے آ رہی ہے. اور وہ اسٹیٹڈ پوزیشن کیا ہے؟ وہ اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ فروری 2024 کے الیکشن کا مینڈیٹ واپس کیا جائے. جن لوگوں کو بغیر کسی مقدموں کے گرفتار کیا گیا ہے، پریزنرز ہیں، پولیٹیکل پریزنرز ہیں، انہیں رہا کیا جائے. پاکستان کی عدلیہ جیسے کچل دیا گیا ہے سپریم کورٹ کو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، اس کو اس کی پوزیشن پہ واپس لٹایا جائے. یعنی عمران خان اگر بات کرنا چاہتے ہیں، ڈیل کرنا چاہتے ہیں فوج کے ساتھ، تو وہ ان پرنسپلز کی روشنی میں کرنا چاہتے ہیں. نواز شریف صاحب کی طرح کی ڈیل نہیں کرنا چاہتے. نواز شریف صاحب نے وہاں پر مرتضیٰ علی شاہ کے جواب میں
ایک عجیب و غریب قسم کی بات کی. اور نواز شریف صاحب کی باتیں اگر آپ دیکھیں بڑی سیریسلی میں آپ کو کہہ رہا ہوں بغیر مذاق کے، تو مجھے ایسا لگتا ہے ایز اے فزیشین، ایز اے ایکس فزیشین اینڈ اے ڈاکٹر، کہ نواز شریف صاحب الزائمر ڈیزیز سے سفر کر رہے ہیں، بیکاز اب ان کا کوئی باتوں میں ربط نہیں ہے، فوکس نہیں ہے. ہی لکس لاسٹ. اور وہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی تمام تر جو سوئی ہے ان کے دماغ کی، وہ پھنسی ہوئی ہے 2013 اور 2016-17 کے درمیان میں. بیکاز وہ جب بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے زمانے میں مہنگائی اتنی تھی، آلو انڈے ٹماٹر اتنے کے ہوا کرتے تھے، ہم نے اتنی ترقی کی، ہم تو یہ فلاں چیز کر رہے تھے، اس کے بعد دیکھیں کیا ہو گیا ہے، اس کے بعد دیکھیں جو ہے وہ کیا ہو گیا. اور یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے ساتھ مل کے میرے خلاف کس قسم کی سازش کی. مجھے انہوں نے الٹا پرائم منسٹر کو ہٹا دیا. پھر وہ ایک عجیب سی آئرونیکل قسم کی اسمائل بھی دیتے ہیں. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں صرف ملٹری سے ڈیل کروں گا، نیگوشیٹ کرنے کو تیار ہوں. ملٹری نے انکار کر دیا. خان صاحب کی باتوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی. انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا باجوہ کے ساتھ. باجوہ کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں کیا. باجوہ کے جو اس وقت کے ڈی جی آئی تھے جنرل فیض، ان کے ساتھ مل کر کیا کچھ نہیں کیا ہمارے خلاف. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ الزائمر ان کو ہو گیا؟ الزائمر اس لیے ہو گیا کہ ان کو عجیب و غریب قسم کی فارگیٹفلنس ہو گئی ہے. وہ یہ بھول ہی گئے ہیں کہ 2017 کے بعد کیا ہوا. وہ یہ بھول ہی گئے ہیں کہ جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک پلیٹلیٹس کا ڈرامہ رچایا جس میں پورے پاکستان کو انہوں نے بے وقوف بنایا، عدالتوں سمیت، تمام ڈاکٹروں سمیت. پھر وہ کس طرح سے سازش کر کے پاکستان سے باہر چلے گئے. کچھ مہینے کے بعد انہوں نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کو سپورٹ کیا. نہ صرف ایکسٹینشن کو سپورٹ کیا، اس حوالے سے آرمی ایکٹ کے اندر ایک ترمیم انہوں نے کروا دی، باقاعدہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ انہوں نے کروا دی. پھر وہ بھول ہی گئے کہ کس طرح سے انہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے سازش کر کے عمران خان کی حکومت کو انہوں نے ختم کر دیا، رجیم چینج آپریشن کیا. وہ بھول ہی گئے ہیں. ہم بھول ہی گئے ہر بات. وہ بھول ہی گئے ہیں کہ پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم کی دونوں گورنمنٹ جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹس ہیں. وہ بھول ہی گئے کہ اس کے بعد جو ہے وہ سارا کچھ کیا ہوا ہے. اب نواز شریف صاحب تو سب کچھ بھول گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ بھول جائیں، لیکن ہم نہیں بھولے. میں آپ کو اسکرین کے اوپر گارڈین اخبار، اسی برطانیہ کے گارڈین اخبار کی ایک ہیڈ لائن سٹوری دکھاتا ہوں، دسمبر 2000 کی، اب سے 24 برس پہلے کی. یہ وہ سٹوری ہے جس دن نواز شریف صاحب مشرف کے ساتھ، سعودیز کے ساتھ، امریکیوں کے ساتھ، لیبنیز کے تھرو ایک ڈیل کر کے ایک جیل سے نکل کے اپنی تمام سزا ختم کروا کے سعودی عرب لینڈ کرتے ہیں. اور وہاں پر جاتے تو ظاہر ہے وہ ڈیل کر کے جاتے ہیں، ظاہر ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ڈیل پرنس مکرن لہرا بھی چکے ہیں. لیکن اس سٹیج کے اوپر کلثوم نواز صاحبہ جو ان کے ساتھ جاتی ہیں، وہی کلثوم نواز صاحبہ مرحومہ جو ان کی اہلیہ تھیں، جو الائنس فار ریسٹوریشن اور ڈیموکریسی بنا تھا صرف چند دن پہلے نواز شریف صاحب کی رہائی کے لیے. اور وہ الائنس فار ریسٹوریشن اور ڈیموکریسی کی میٹنگز میں کلثوم نواز صاحبہ کسی کو نہیں بتاتے ہیں کہ ان کی نواز شریف کی، شریف خاندان کی مشرف کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے. اور یہاں پر اسٹیج میں گارڈین کو انٹرویو دیتے ہوئے کلثوم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں زبردستی سعودی عرب بھیجا جا رہا ہے، اور میرے میاں جو ہیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں، ان کو بلڈ پریشر کی بھی بیماری ہے، ان کو اور بھی پتہ نہیں کوئی بیماری. یعنی بیماری کی کہانی پلیٹلیٹ سے نہیں شروع ہوئی، ہمیشہ سے بیماری کی کہانی تھی. باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن یہ ہے کہ عمران خان تو اگر ڈیل کرے گا تو اصولوں کے اوپر ڈیل کرے گا. نواز شریف صاحب نے جب بھی ڈیل کی اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے کی. اس کا ایون پی ایم ایل این سے، جمہوریت تو چلے ماریں گولی، وہ تو خیر کوئی اور ہی چیز ہے، لیکن نواز شریف صاحب نے کبھی پی ایم ایل این کے لیے بھی ڈیل جو ہے وہ نہیں کی ہے. جب نواز شریف صاحب یہ ڈیل کر کے چلے گئے تو اس زمانے میں مجھے ابھی ایک ہی دن پہلے صابر شاکر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی. تو صابر شاکر صاحب میری جب گپ لگی تو وہ مجھے بتانے لگے اسی حوالے سے. انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں رپورٹر تھا، ہماری اس زمانے سے وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں، اسے پہلے سے کر رہے ہیں. تو نوابزادہ نصر اللہ خان جو کہ الائنس فار ریسٹوریشن اور ڈیموکریسی ARD کے ہیڈ تھے، جب نواز شریف صاحب دوڑ گئے، گم ہو گئے اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ چلے جائیں گے، تو نوابزادہ نصر اللہ خان سے رپورٹرز نے، صحافیوں نے سوال پوچھا کہ یہ کیا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو ساری عمر جو ہے سیاست کرتا رہا، ہر قسم کے میں نے سیاستدان دیکھے ہیں، لیکن مجھے نہ پتہ چل سکا کہ جس کو میں ایک سیاستدان سمجھ رہا تھا، یہ نواز شریف کو، وہ اصل میں ایک ٹریڈر نکلا. اب اس ساری بحث کے تناظر میں یہ ایڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ شریف خاندان اور جنرل صاحبان تاثر تو یہ دے رہے ہیں کہ عمران خان کی جو کال ہے، فائنل کال ہے 24 نومبر کی، اس سے ہمیں فرق کوئی نہیں پڑتا، ہمیں بڑی ٹھنڈ ہے. لیکن تمام اثرات یہ ہیں کہ خاصی پریشانی ہے، خاصی ٹینشن ہے، اور جنرل صاحبان کو خاصی پریشانی ہے کہ اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن بن گئی تو کہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹرانزیشن ٹیم جو ہے وہ پاکستان کے حالات کا نوٹس نہ لے لے. اس لیے مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف دھڑوں کے اوپر، حصوں کے اوپر،
پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر، کہ عمران خان کو پرسویڈ کیا جائے کہ آپ یہ 24 نومبر کی جو کال ہے، آپ کی فائنل کال ہے، آپ اسے واپس لے لیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، اس کا آپ کو نقصان ہوگا، ہم آپ کو ایک بہتر ڈیل جو ہے اس حوالے سے آفر کر سکتے ہیں۔ لیکن اور جو اس کی جو ٹینشن ہے رجیم کی، اس کو آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ آج کے دن میں، جو یہ دن آج ابھی ختم ہو رہا ہے، اس دن میں پیٹرول کی جو قیمتیں بڑھنی تھی، پہلے سے اعلان کر دیا گیا تھا کہ تقریباً 6 روپے اوسطاً پیٹرول کی، ہائی سپیڈ ڈیزل کی ملا کے 6 روپے فی لیٹر قیمتیں بڑھنی تھیں۔ وہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگلے 15 دن تک ان قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی کوئی اضافہ جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ ہندوستان کے حوالے سے، پاکستان کی سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی میرے سامنے ڈیولپمنٹس ہیں، لیکن ان کو اگلے کسی ویلاگ میں ڈسکس کروں گا۔ حرف آخر کے طور پہ میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل یہ دے دوں کہ 11 نومبر کو امریکہ کے ریچسٹ مین، دنیا کے سب سے امیر آدمی ایلون مسک، جو اس وقت پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت قریب ہیں اور اس بہت جلدی ایک نیا ڈپارٹمنٹ اس کے کو ہیڈ وہ بننے والے ہیں، کو چیئر بننے والے ہیں، ڈپارٹمنٹ فار گورنمنٹ ایفیشنسی۔ انہوں نے 11 نومبر منڈے کے دن نیو یارک میں ایران کے اقوام متحدہ کے جو سفیر ہیں عامر سعید ایروانی، ان کے ساتھ ایک خفیہ انہوں نے ملاقات کی، تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی۔ اب یہ ملاقات تو انہوں نے کی 11 نومبر کو، لیکن نیو یارک ٹائمز کو اس کا پتہ چلا 14 تاریخ کو۔ اس کی ڈیٹیل سٹوری جو ہے وہ نیو یارک ٹائمز کی جو بیورو چیف ہیں، جو یونائٹڈ نیشن کو اور ایران کو کور کرتی ہیں، انہوں نے وہ سٹوری لکھی، اور ان کو 2 ایرانین سورسز نے بتایا کہ یہ ملاقات بڑی خوشگوار ہوئی اور ایلون مسک کی طرف سے اپروچ کیا گیا۔ ایمبیسڈر نے ایک سیکرٹ جگہ کا سلیکشن انہوں نے کی، وہاں یہ ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد نیو یارک ٹائمز نے اس پہ ایلون مسک کی ٹیم کا کامنٹ لینا چاہا، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹرانزیشن ٹیم ہے، ان کے جو کمیونیکیشن ڈائریکٹر ہیں، ان کا کامنٹ لینا چاہا، انہوں نے اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کیا، ایلون مسک نے کوئی کامنٹ نہیں کیا۔ ایران کا جو آفیشیل UN مشن ہے، اس نے بھی اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کیا۔ تاہم نیو یارک ٹائمز ہے اور ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ میٹنگ ہوئی۔ اب اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے۔ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ ساری دنیا نے یہ امید یا ایک دھڑکا ان کا لگا ہوا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا تو صہیونیوں، میں بھی اپنے کئی ویلاگز میں کہہ چکا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا اور ایران کو ٹھوک دیا جائے گا اور ایران کی زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف ایران اور دوسری طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ، دونوں ایک دوسرے کو ڈپلومیٹکلی انگیج کرنے میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں۔ تو یہاں پہ لڑائی جھگڑے کے بجائے یہاں ایک روبسٹ قسم کی جو بارگین اور ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہوتے نظر آ رہی ہے۔ یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ اسرائیلی اور صہیونی لابی اس صورتحال سے کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔